अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आसान दरस कुरान बैनाम रहमान में आप लोगों का खैर मकदम है। इंशाअल्लाह हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 1, और ये हमारा 2026 का आसान दरस कुरान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुँचाए। और इस बार जो हमारा मकसद रहेगा आसान दरस कुरान का, कि प्रीवियस जो आसान दरस कुरान था उससे भी मज़ीद आसान बनाना और कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आयतों के तर्जुमा और तफासिर समझाना। तो जो अभी आज मुकम्मल हुआ है वो 385 वीडियोस में, इसको हम कोशिश करेंगे कि 300 के अंदर में जो है ये दरस कुरान मुकम्मल हो जाए और आप मानी मतलब समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। सूरह फातिहा। और दूसरी बात यह है कि कुरान जो है किसके लिए है, कौन पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है। तो इसके बारे में समझ लीजिए कि एक सलीमुल फितरत इंसान जो खुदा को पहचान गया है और वो चाहता है कि अब हम अपने रब को खुश करें और जिस दीन को हम हासिल किए हैं उस दीन के लिए कुछ करें, इस दीन के गलबे के लिए कुछ करें, अल्लाह तबारक व ताला के हुक्मरानी के लिए आगे बढ़ें। तो इसके लिए रहनुमाई कहाँ से मिलेगी? तो इसके लिए रहनुमाई अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कुरान के ज़रिए से इनकलाब लाए, दीन को जो है कायम किए। तो आज भी अगर कोई दीन को कायम करना चाहता है तो उसके लिए रहनुमाई यहीं से मिलेगी, कंप्लीट रहनुमाई मिलेगी। तो इस नीयत से अगर आप पढ़ेंगे कि हमें दीन को गालिब करना है, दीन के लिए कुछ करना है, उसके लिए हमें रहनुमाई चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट रहनुमाई, जो जिसमें हम कामयाब हों या ना हों लेकिन हम सही गाइड में करें ताकि अल्लाह ताला के यहाँ इस मेहनत का अजर मिल सके। तो फिर कुरान आपके लिए मुबारक हो। तो चलिए शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर के। तो ये देखिए सूरह फातिहा जो है इसमें 7 आयतें हैं और ये एक समझिए कि सलीमुल फितरत इंसान की दिल की दुआ है। और सलीमुल फितरत इंसान के लिए आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ले सकते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा इंसान है और उसको जो है दीन के लिए रहनुमाई चाहिए। वो खुदा को भी जानते हैं, बड़ाई भी जानते हैं, शिर्क से भी बेजारी है, लेकिन रहनुमाई नहीं है, एक गाइड चाहिए, एक गाइडेंस चाहिए। तो उनकी दिल की दुआ जो है ये सूरह फातिहा में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कुल शुक्र कुल तारीफ अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है और रहीम है, जिसकी रहमत जोश मार रही है और जिसकी रहमत दवाम है। मालिक यौमिद्दीन, अब वो रोज़े जज़ा का तन्हा मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये 3 आयतें जो है ये अल्लाह ताला की तारीफ में, हम्द व सना में। अब ये जो आयत है ये समझिए कि 50-50 है, बाउंड। इय्याका नअबुदु, लिहाजा जब अल्लाह ताला की तारीफ हो रही है तो फिर इबादत भी अल्लाह ही की होनी चाहिए। जब शुक्र अल्लाह ताला का हो रहा है तो फिर इबादत उससे अगला दर्जा है। इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अगर शुक्र तेरी तो फिर इबादत भी तेरी। अब इय्याका नस्तईन, मुकम्मल इबादत के लिए तेरी मदद की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो हम मुकम्मल कामिल बंदा बन जाऊं मैं, इसके लिए मदद की ज़रूरत है। तो आप ही से मदद भी चाहते हैं कि आप रहनुमाई भी दीजिए और तौफीक भी दीजिए। तो ये आप समझ जाइए कि 3 स्टेज हैं। पहले नंबर पे है जिक्र, दूसरे नंबर पे है शुक्र और तीसरे नंबर पे है इबादत। पहले तो यह है कि अल्लाह याद आना चाहिए। अगर अक्लमंद हैं तो आपको कायनात को देख करके और कायनात के ब्लेसिंग को देख करके आपको अल्लाह याद आना चाहिए। फिर उसके बाद जो है अगर अल्लाह याद आ जाए तो फिर शुक्र के जज्बात आने चाहिए। शुक्र के जज्बात हैं
تو پھر وہ شکر جو ہے وہ عبادت میں ڈھل جانے چاہیے. تو یہ اصل میں یہ ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہ ہے کہ یہاں پر رہنمائی چاہیے کہ ہم مکمل کامل بننا چاہتے ہیں. تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں گائیڈ کر صراط مستقیم، ہمیں ہدایت دے. صراط مستقیم سیدھا راستہ، زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ، دین کے غلبہ غالب کرنے کا سیدھا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعام سے نوازا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا تیرا. ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے. یہ لوگ بھی سیدھے راستے پہ تھے، یہود بھی سیدھے راستے پہ تھے، لیکن وہ خود راستہ چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ کے انعام کے بجائے غضب نازل ہو گیا. نصارہ بھی ایک وقت میں جو ہے وہ ہدایت پہ تھے، لیکن وہ بھی جو ہے وہ محبت میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے. تو یہ سمجھ جائیے کہ اجتماعی معاملات ہو، دینی معاملات ہو، ہر معاملات میں جو ہے سیدھا راستہ چاہیے. اب سیدھا راستہ کون دے گا؟ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دعا کر رہے ہیں تو ہمیں ایک سیدھا راستہ بھی دے دے، اس پہ چل کے بتانے والا بھی دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں رسول دے دیے اور قرآن کی شکل میں سیدھا راستہ دے دیے. یہ چل کر کے بتائیں گے قرآن پر. تو اب یقینی بات ہے کہ ہم لوگوں کو سیرت النبی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کا بھی کرنا چاہیے. تو پھر ہم لوگوں کو آئیڈیا ملے گا کہ ہم لوگوں کو کیسا جو ہے مسلمان ہونا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن مجید ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. سورہ بقرہ سے پڑھتے چلے جائیے سورہ ناس تک. جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کیجئے، جس سے منع کیا گیا ہے مان جائیے. یہی صراط مستقیم ہے. اس پہ آپ منزل تک پہنچ گئے تو بھی آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی، نہیں پہنچے تو بھی کامیابی ملے گی، بیچ ہی میں آپ کو جو ہے بلاوا آ گیا پھر بھی کامیابی ملے گی. لیکن اس راستے کے علاوہ دنیا میں اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں ہے، چاہے وہ کسی کا بھی راستہ ہو. یہ آپ کو مسلمان بنے ہیں تو آپ کو انقلابی بننا ہی ہوگا. ابھی دیکھیں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر آئے گا: پکے مومن، پکے کافر اور ڈھلمل مومن یعنی منافق. اس میں سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پکے مومن ہیں وہی کامیاب، جو کافر ہیں وہ تو گئے ہی ہیں، جو منافق ہے وہ بھی برباد ہے. تو 2 رکوع میں جو ہے سمجھے کہ 3 طرح کے لوگوں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے، تو وہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. سورہ بقرہ پورے قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، 286 آیتیں ہیں، اس میں 40 رکوع پہ مشتمل ہے اور 2 امتوں کا ذکر ہے. اور یہ سمجھے کہ سورہ آل عمران کا جوڑا ہے، تو ہم دھیرے دھیرے دیکھیں گے. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اس کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. الف لام میں علم نہیں پڑھ سکتے، اسی لیے حروف مقطعات یعنی توڑ توڑ کر کے جس کو پڑھتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کوڈ ورڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر اس کا معنی جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ وہ کتاب یعنی لوح محفوظ کی کتاب جس کے بارے میں بشارت دی گئی ہے، پیشن گوئی کی گئی ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں کہ ایک کتاب نازل کی جائے گی، وہی کتاب ہے یہ. لا ریب فیہ، اس کے وہی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک وہی کتاب ہے. لیکن کیوں؟ کہ ایک مقصد کیا ہے؟ ہدی للمتقین، گائیڈ کرنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو لوگ مانگتے ہیں وہ اسی کا جواب ہے، ہدایت کے لیے آئی ہے، گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہے. لیکن ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ بارش تو سب کے لیے ہے، اسکول تو سب کے لیے ہے. للمتقین، متقین کے لیے یہ ہے پرفیکٹ ہدایت. جو متقین نہیں ہے، جو بچنا نہیں چاہتے ہیں اللہ کے ناراضگی سے، اس کے لیے کوئی مطلب نہیں. لیکن یہ گائیڈ بک ہے، اس سے رہنمائی لینی ہے، اس سے ثواب نہیں لینا ہے. گائیڈ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بنا سمجھے کیسے آپ جانیں گے کہ کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے؟ تو ہدی للمتقین یہ گائیڈ بک ہے، لیکن متقین کے لیے. کیسے متقین کے لیے؟ کچھ اس کی خصوصیات ہونی چاہیے. الذین یؤمنون بالغیب، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. قرآن اور حدیث میں جو بات آئی بات ختم، آنکھ بند کر کے اس پر یقین، یہی بات صحیح ہے.
عقل میں بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تب جا کر کے جو ہے گائیڈ حاصل کر پائیں گے، اور اگر بات نہ سمجھ میں آئے تو نہیں کر پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہادت کی موت ایک خوش نصیبی ہے، تو پھر سمجھیے کہ خوش نصیبی، اس خوش نصیبی کے لیے دعائیں کیجیے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب اور ویقیمون الصلاۃ، اور پریکٹیکل میں نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقفے وقفے سے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق کو جو ہے نیکی کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، قرب الہی حاصل کرنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ لوگ کنزرویٹو مائنڈ کے نہیں رہتے ہیں، براڈ مائنڈ ہوتے ہیں، خیر کہیں سے ملے ہم لے لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان رکھتے اس چیز پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی اس قرآن پہ، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے، تورات، زبور، انجیل، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان سے اگلا درجہ یقین۔ اگر یہ صفات ہیں تو سمجھ جائیے ان کے لیے خوشخبری ہے، گلیڈ ٹائڈنگس ہے، بلیسنگ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ، یعنی آپ سمجھیے کہ IIT میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا، اب یہ جاب پا جائیں گے، سکسیس کے لیے پہلا قدم یہ رکھ دیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ تو یہ 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ یہ مدنی سورہ ہیں، اس سے پہلے سمجھ جائیے کہ 20 پارے کے بقدر جو ہے وہ قرآن نازل ہو چکا ہے، مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، تو اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ایسے لوگ فلاح پانے والے۔ اب جو قرآن کے مخالفت میں جو ہے اڑ گئے ہیں کہ دین کو نہیں پھیلنے دیں گے، دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، تو ان کے بارے میں کیا ہے، وہ ہدایت پائیں گے یا نہیں پائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کنفیوز آدمی تو سمجھے کہ ہدایت پا سکتا ہے، ایروگنٹ آدمی نہیں پا سکتا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کیا ہے، یعنی یہاں پہ ترجمہ ہوگا وہ لوگ جو کفر پہ اڑ گئے ہیں، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، انذرتہم ام لم تنذروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں خبردار کریں یا خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ اڑ گئے ہیں، کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دیا، سیل کر دیا ہے، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے، یہ نہ سن سکتے ہیں نہ دل سے سمجھ سکتے ہیں۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے نگاہوں پہ بھی پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اب یہ سمجھے کہ کافروں کے لیے 2 آیت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں سے جو ہے منافقوں کے لیے بات چلی گئی، اور یہ سمجھے کہ 20 آیتوں تک، یعنی 13 آیتیں جو ہیں وہ منافق کے بارے میں، ایک طرف پکے مومن، ایک طرف پکے منافق، یہ کافر۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈھل مل یقین ہے، مان لیے، ایمان بھی لے آئے، لیکن ایمان کے تقاضا پورا نہیں کر رہے ہیں، جان و مال کا سودا کر چکے جنت کے بدلے میں، لیکن وقت آنے پر جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن یقول آمنا باللہ، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالآخرہ، اور آخرت کے دن پہ بھی، وما ہم بمومنین، لیکن یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ تقاضا نہیں پورا کرتے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، لیکن رسول کی بات کو جو لائٹلی لیتے ہیں، میٹھا میٹھا قبول کر لیتے ہیں، کھٹا کھٹا اگنور کر دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، یہ لوگ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ لوگ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں ہو رہا کہ اگر دین کے لیے قربانی دیتے تو اس کے لیے جو ہے بڑا سے بڑا آخرت میں انعام پاتے ہیں، لیکن یہاں پہ تھوڑا تھوڑا بچا لیں گے تو وہاں جو ہے محروم رہ جائیں گے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو جو زیادہ قربانی دیا ہے وہ زیادہ خوش نصیب ہے، اور جو کم دیا ہے وہ کم خوش نصیب ہے، اور جو بالکل نہیں دیا وہ بے وقوف ہے۔
فی قلوب مرض، کیوں ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا گیا ہے، قرآن کا نزول جاری و ساری ہے، پھر بھی یہ جو ہے دین کے لیے جو آگے نہیں بڑھ رہے، قربانی نہیں دے رہے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دے رہے ہیں پھر بھی نہیں آگے بڑھ رہے، بلکہ رکاوٹ بنتے رہتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، اجتماعی نظام کو، آرڈر کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ فی قلوب مرض، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے اصل میں، تو فزادہم اللہ مرضا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کے مرض کو اضافہ کر دیا۔ مرض کیا تھی؟ مال کی محبت، جان کی محبت، دنیا کی محبت۔ تو اب یہ ہے کہ اسلام تو غلبے کے لیے قربانی چاہتا ہے، مال دو، جان دو، وقت دو۔ تو اب یہ تو اس کی محبت ایسی تھی کہ نکلتا ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، مرضی بڑھ جائے، جدھر جانا چاہو ادھر ہی ڈھیل دے دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس کے کہ یہ جھوٹ بولے، جھوٹا وعدہ کیے، جھوٹا دعویٰ کیے ایمان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹا کلمہ پڑھے، تقاضا نہیں پورا کیا، اور جب کوئی آ کر کے سمجھاتا ہے تو اسی کو جو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں ہم لوگ اصلاح چاہتے ہیں، آپ لوگ جنگ و جدال چاہتے ہیں۔ یعنی یہ جہاد فی سبیل اللہ کو یہ جو ہے فساد سمجھتے تھے، جبکہ سمجھ جائیے کہ حق کی تلوار جو ہے وہ ظالم کا خنجر نہیں ہے، وہ ڈاکٹر کا نشتر ہے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کو نشتر نہ چلانے دے اور آپریشن نہ کرنے دے اپینڈکس کا، تو پیشنٹ مر جائے گا کہ نہیں مر جائے گا؟ تو کوئی آدمی جو ہے ڈاکٹر کو پیسہ دے رہا ہے کہ اپینڈکس کا آپریشن کر دیجئے جلد سے جلد، ورنہ پھٹ جائے گا تو زہر پھیل جائے گا۔ اب کوئی ہے جو ڈاکٹر کو ہاتھ روک رہا کہ بچے کے پیٹ پہ ہم جو نشتر نہیں چلانے دیں گے، تو اب بتائیے فسادی کون ہے اور اصلاحی کون ہے؟ تو یہاں پر یہ ہے آپریشن جاری ہونے والا تھا ظالموں کے خلاف، ایک صالح نظام کی کوشش ہو رہی تھی جہاں پر ہر ایک کو جو ہے حقوق ملنے والے تھے، حقوق و فرائض کا تعین ہونا ہے، لیکن یہ ہونے ہی نہیں دے رہا، نشتر چلنے ہی نہیں دے رہا۔ جہاں نشتر چلانے کی بات آتی ہے تو یہ جو ہے میٹھی میٹھی باتیں نصیحت لے کے آ جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلائیے، اجتماعیت کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ جو ہے آپریشن ہونا ہے، لیکن یہ جو ہے بددلی پھیلاتے ہیں، بزدلی پھیلاتے ہیں، ڈی مورلائز کرتے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ فساد مت پھیلاؤ، ڈی مورلائز مت کرو، انکریج کرو، قالوا انما نحن مصلحون، کہتے ہیں ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، آپ لوگ جنگ و جدال چاہتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور نہیں ہے کہ کتنا بڑا یہ جرم کر رہے ہیں، ایک صالح نظام کا راستہ روک رہے ہیں یہ لوگ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ ویسے جیسے لوگ ایمان لائے، رسول ہیں تو ان پر اور بھی تو ایمان لانے والے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے، یہ سب بھی تو ایمان لائے ہیں۔ بس لیسن اینڈ اوبے، رسول کہہ دیے بس کرنا ہے، چاہے جنگ ہو یا امن ہو، صلح ہو۔ تو کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایمان لائے ویسے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ یہ سوچتے ہی نہیں ہیں، نہ دائیں دیکھتے ہیں، نہ بائیں دیکھتے ہیں، نہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، بس ریڈی ٹو رن، لڑنے کے لیے تیار، بھیڑنے کے لیے تیار، ہر بات ان کی مانی جائے گی، کیا کچھ دائیں بائیں نہیں دیکھا جائے گا۔ الا انہم هم الصفاء، قرآن نے کہا نہیں، آگاہ ہو جاؤ، کان کھول کر کے سن لو سب لوگ، یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیے فسادی بھی کون ہے؟ جو معاشرے میں اپنے آپ کو اصلاحی سمجھتا ہے، یعنی جہاد کو راستہ روک کر کے اصلاح کا درس لے کر کے آ جاتا ہے کہ جنگ و جدال نہیں، ہمیں تو پیس چاہیے، پیس چاہیے، لیکن جو ہے ظلم کے جس پہ نہیں۔ اور آگے دیکھیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ لوگ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی پکے مومنوں سے جب ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اکیلے میں تنہائی میں، قالوا آمنا، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی ایمان ہے، جیسے تم ایمان لائے ویسے ہم بھی ایمان لائے ہیں، ہمیں کیا سمجھتے ہو کہ جہاد میں نہیں گئے تو ہم مومن نہیں ہیں، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، بدر میں نہیں گئے تو کیا ہو گیا، احد سے واپس آ گئے تو کیا ہو گیا؟
اوَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ لوگ خلوت میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، اپنے سرداروں سے ملتے ہیں، دین کے دشمنوں سے ملتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھ لیجئے مسلمان حکمرانوں کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے تنہائی میں جب ملتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں، اور جب میڈیا پہ آتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، آپ کو تو پیس ایوارڈ ملنا چاہیے، ہم تو آپ کے ساتھ۔ قالوا انما نحن مستہزئون، بے شک ہم لوگ تو استہزاء کر رہے ہیں، ان لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، میڈیا پہ آ کے بول دیتے ہیں، وہ جو ہے آپ اس پہ دھیان مت دیا کیجیے، وہ پبلک سیٹسفیکشن کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہم لوگوں کو، ورنہ وہ لوگ جو ہے ہم لوگوں کے تختہ ہی الٹ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ڈومیسٹک معاملے کے لیے ہم لوگوں کو کچھ بیان دینے پڑتے ہیں، کچھ احتجاج وغیرہ بھی کرانے پڑتے ہیں، بقیہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ایک سمجھے کہ ہنسی ٹھٹھا ہو رہا، مذاق ہو رہا۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مذاق نہیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مذاق کر رہا۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، یا مہون، تاکہ وہ بھٹکتے پھریں۔ یعنی کیسا مذاق ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل گیا، قرآن کا نزول مل گیا، میدان سج گیا، اور میدان میں جانے کی توفیق نہیں دیا کہ چاہے جیتتے تو بھی جنت میں، ہارتے تو بھی جنت، وہاں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس کر دیا۔ عبداللہ بن ابی تو سمجھ جائیے کہ وہ جو ہے جنگ احد تک آدھا راستہ تو طے کر ہی لیا تھا نا، وہاں سے واپسی ہوئی ہے نا اس کی، کتنا وہ مس کرے گا وہ۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی کو ہدایت دے کر کے، یعنی جیسے بارٹر سسٹم رہتا نا، ہدایت لیجئے گمراہی دیجئے، یہی معاملہ کہ فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت جو ہے نفع بخش نہیں ہوئی، وما کانوا مہتدین، اور یہ لوگ ہدایت پہ نہیں ہوئے، پڑھتے رہے نماز، پڑھتے رہے نوافل، دیتے رہے زکوٰۃ، نہیں، اصل جہاں پہ امتحان تھا وہاں پر جو ہے اگر تم کہیں پہ بھی آ کے کہہ دے کہ بس، تو اللہ تعالیٰ نے کہا گو بیک ٹو پویلین۔ ہر مسلمان اسلام کا سپاہی ہے، اور سپاہی سے مطالبہ ہر چیز کا ہوتا ہے، کبھی پریڈ کا ہوگا، کبھی جو ہے ایکسرسائز کا ہوگا، اور کبھی دشمن کے سامنے ہوگا۔ کوئی ایسا سپاہی ہو جو کہے گا پریڈ تو کریں گے، ایکسرسائز تو کریں گے، لیکن جب میدان جنگ کی بات آئے تو کہ نہیں ہم کو نہیں، اور جو ہے وہ چکنی چپٹی باتیں کرنے لگے، تو کوئی بھی گورنمنٹ اسے رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مثال دے کر بتایا کہ ان لوگوں کی مثال کیا ہے، کیوں ان لوگوں کو توفیق سلب ہو گئی، کیا ہے ان کو پرابلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، مثال دینا پڑے گا۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال، یہ منافقوں کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ روشن کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آگ روشن کیے تاکہ اندھیرا جو ہے چھٹ جائے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے ماحول کو روشن کر دیا، اجالا کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قوت بینائی کو سلب کر لیا، آنکھ کی روشنی کو چھین لیا۔ وَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ظلمات و اندھیرے میں ہی چھوڑ دیا، لا یبصرون، اب یہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ تو کسی بھی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو بینائی کی ضرورت ہے، دو روشنی کی، ایک باہر کی روشنی اور ایک آپ کے اندر کی روشنی۔ روم میں اگر ہیں اور آپ کو کوئی چیز تلاشنا ہے، گھڑی میں ٹائم دیکھنا ہے، تو آپ کو روم میں بھی اجالا ہونا چاہیے اور آپ کی آنکھ میں بھی روشنی ہونی چاہیے۔ آنکھ میں روشنی ہے لیکن روم میں اندھیرا ہے تو بھی آپ نہیں دیکھ پائیں گے، اور اگر جو ہے روم میں اجالا ہے لیکن آنکھ میں روشنی ہے تو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ کتاب پڑھنے کے لیے دونوں روشنی کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بالکل اندھیرا تھا، اب کوئی لائٹ، تو آنکھ میں روشنی تھی لیکن یہ ہے کہ کوئی اس نے لائٹ جلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ آنکھ کی روشنی لے گیا۔ تو یہ معاملہ ہو گیا ان لوگوں کا، کچھ لوگ فائدہ پا گئے، کچھ لوگ نہیں ہوئے۔ تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، بہرے، بکمن،
گونگے ہیں، گونگے، عمیون، اور یہ لوگ اندھے ہیں، اندھے، فہم لا یرجون، تو اب یہاں سے لوٹ نہیں پائیں گے، گمراہی سے نکل کر کے ایمان والوں کے صفوں میں نہیں آ پائیں گے۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ اب دوسری مثال دیکھیں، اصل جو ہے کہ ان لوگوں کا پرابلم کیا ہے، کہ اسلام کو یہ ٹوٹل کیوں نہیں لے پا رہے ہیں، یہ اسلام کے جو ہے پکے سپاہی کیوں نہیں بن پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پرابلم ہے کہ او کصیب من السماء، دوسری مثال یہ لے لو، یا مثال بارش کی ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، لیکن بارش آپ جانتے ہیں رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، فیہ ظلمات و رعد و برق، یہ پرابلم ہے کہ اس میں کیا ہے، اندھیرے بھی ہیں، جب بارش آتی ہے تو بادل میں سے جو ہے ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے، تو کمزور دل والے تو ایسے ڈرنے لگتے ہیں باغ وغیرہ میں، ایک دم اندھیرا چھا گیا ہے، کچھ نہیں دکھ رہا ہے۔ پھر ورعدن، پھر گرج، بجلی کی اور برق، اور بجلی کی چمک، بادل کا گرج اور بجلی کی چمک اور اندھیرا گپ، تو یہ تینوں پرابلم بھی آتا ہے بارش کے ساتھ، یہ ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح اسلام کے ساتھ بھی یہی پرابلم ہے۔ اسلام ہے پیس کا مذہب، لیکن پیس سے پہلے جو ہے پیس کے لیے فائٹ کرنا پڑتا ہے، تو جس میں جو ہے تلوار کی چمک رہتی ہے اور فائٹنگ کی گھن گرج رہتی ہے، تو منافق کو جو ہے پرابلم آ جاتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ لوگ کر لیتے ہیں اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتا ہے، ان کی حالت خراب ہوتی ہے، میدان کی طرف جانے کے بجائے جو گھر کی طرف بھاگتے کہ مر نہ جائیں، تبوک نہیں جانا ہے، احد نہیں جانا ہے، بدر نہیں جانا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بارش کا قطرہ بھی جو ہے ظلمات رعد و برق نہیں ملتا ہے، تو تمہیں جنت ایسے ہی مل جائے گی۔ کوئی فوجی کو تمغہ ایسے ہی مل جاتا ہے، کوئی جان پہ کھیل کر کے اپنا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو اسلام میں بھی یہی ہے، اسلام کے ذریعے سے جو جنت ہے، اسلام ہے پیس، لیکن پیس کے ساتھ جو ہے اندھیرے ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، ان سب کو پار کرنا پڑے گا۔ جن کو ہو جان و دل عزیز وہ اس راستے میں آئے کیوں؟ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اب یہ دیکھیے، جب کڑک ہے تب تو بادل جب گرجتا ہے تب تو یہ لوگ کانوں میں انگلی ڈال لیتے ہیں۔ اب بجلی کی چمک جو ہے، یکاد البرق یخطف، بجلی تو قریب ہے کہ وہ نگاہوں کو چک لے، اتنی خطرناک چمک رہتی۔ اور ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ یہ منافق کیسے ہے؟ بہترین مثال آ رہے، کلما ازاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، یہ دیکھیں، جب بھی چمکتی ہے ان پر، جب بھی چمکتی ہے ان کے لیے تو مشوا فیہ، تو اس میں چل لیتے ہیں، اور واذا اظلم علیہم، اور جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ہم چلیں گے ہی نہیں۔ یعنی اسلام کا جو ہے تھوڑا سا گولڈن دور آتا ہے تو ساتھ آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی کریٹیکل دور آتا ہے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں سب سے آگے، جہاد میں سب سے پیچھے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی قوت سماعت، قوت بصارت بھی لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا تمام مسلمانوں کے لیے کہ تم کو انقلابی بننا ہے یا اصلاحی بننا ہے، یا صرف صالح بن کے رہنا ہے، یا مخالف بننا ہے یا منافق بننا ہے، چوائس ان یور ہینڈس۔ 3 گروہوں کا ذکر ہے، ایک پکے مومن، پکا کافر، اور ڈھلمل مومن جس کو اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو ہے 20 آیتوں میں 5 آیتیں جو ہے مومن کے لیے، 2 آیتیں کافر کے لیے، اور 13 آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منافقین کو جو ہے کلاس لی ہے۔ یہ بے وقوف ہیں، یہ فسادی ہیں، یہ ہیں، مثال سے سمجھو، اور اپنے معاشرے میں اور اپنا کیریکٹر کو اس سے ناپ کے دیکھو کہ کیا کھٹا کھٹا تمہیں بھی پسند ہے یا نہیں،
یا صرف میٹھا میٹھا پسند ہے، کھٹا کو تھو کر دیتے ہو، اس راستے میں جاتے ہی نہیں ہو جس میں پریشانی آئے. تو قرآن جو ہے وہ انقلابی لوگوں کے لیے، جو دین کا غلبہ چاہتے ہیں، اس کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمارا کلام ہے، اعلیٰ مقصد کے لیے اعلیٰ کلام نازل کیا گیا ہے. یہ کمانے اور امانے کے لیے جو ہے قرآن نازل نہیں ہوا ہے کہ کس طرح کمانا ہے، اکنامی سسٹم کیسا ہو، پولیٹیکل سسٹم کیا، یہ تو کوئی بھی بنا لے گا. دین جو ہے زیرو سے ہیرو کیسے ہوگا، اس کے لیے رہنمائی چاہیے. تو یہاں سے پوری دنیا میں جو ہے انقلاب کیسے آئے گا، ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا، حقوق و فرائض کا تعین کیسے ہوگا، اگر یہ آئیڈیا چاہیے، یہ گائیڈ لائن چاہیے تو قرآن کے قریب آ. تو الحمدللہ یہاں تک ہم لوگ پہنچے. اب آگے دیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جزاک اللہ.